बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम इनसाइट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टेम्परेचर काफ़ी हाई है। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अमेरिकी अफवाज को वहाँ जो हज़ीमत उठानी पड़ रही है, उसके पेश नज़र उसकी अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ से जिस नौइयत के इश्ताल अंगेज़ बयानात जारी किए गए हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी अस्करी और सियासी क़यादत जो तवील अरसे तक खामोशी जिन पर तारी रही, उन्होंने भी बिलाखिर बोलने का फ़ैसला किया है। और आज पाकिस्तान को अमेरिका के इन बयानात पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने साथ ऐसी हस्तियों को, ऐसे अशख़ास को मदऊ किया है जो अपनी एक राय रखते हैं। सबका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी से है और वो दिफाई तज्ज़िया निगार होने के साथ साथ तमाम अमूर पर अपनी एक राय रखते हैं। उनकी ये राय जानने के लिए और इसे आप तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मोहम्मद जावेद साहब। इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान आर्मी से है और ये एक बड़ी सॉलिड अपनी राय रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब। वो भी बड़े शोला बयान मुकर्रर हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो एक सियासी जमात से है। नाम ले देता हूँ उसका, तहरीक इंसाफ से, कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद ख़ान साहब। वो कालम नवीस भी हैं, रोज़नामा नेशन में उनके कालम छपते हैं और उनका भी एक तवील तजर्बा है और उनसे भी बात हम तफसील से करेंगे। लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ के लिए मैं जनरल जावेद साहब आपकी तरफ आता हूँ। आज जिस दोराहे पर पाकिस्तान खड़ा है, ख़ास तौर पर अमेरिका की अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ से जो बयानात जारी किए, मिसाल के तौर पर हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ हमारी वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर को कहा, उसके बाद लियोन पनेटा और माइक मुलन ने जो सेनेट की फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस कमेटी है उसके रूबरू जो बयान जारी किया, आप क्या समझते हैं कि जो जवाब भी अब तक दिया गया है उन्हें, वो मुनासिब है या इससे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है? इस पर ज़रा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ इसका बैकग्राउंड बयान करना चाहूँगा कि इस मौके पे अमेरिका को इस किस्म की आवाज़ें निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस तरह की नॉइज़ मेकिंग की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक, ये वो ब्रेस्ट थम्पिंग है जो एक इंडिकेटर होता है। कई दफ़ा वो एग्रेशन का इरादा नहीं होता, सिर्फ आप अपने आप को एक पोजीशन ऑफ सुपीरियर ओरिएंटेशन में दिखाना चाहते। ठीक। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अमेरिका की जो मिलिट्री जदोजहद थी अफ़गानिस्तान में, वो तकरीबन फेल हो चुकी है और पीटर आउट हो चुकी है, डाइल्यूट हो चुकी है और उसके अपने कहने के मुताबिक वो वहाँ से पुल आउट करने का, थिन आउट करने का सोच रहे हैं। ठीक। ये मौका है इस वक्त दुनिया भर के सोचने वाले लोगों के जहन में ये सवाल था कि अभी अमेरिका मुफाहमत की, एंगेजमेंट की, डायलॉग की और ब्रॉड बेस अरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा, यानी मिलिट्री से शिफ्ट कर जाएगा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर। ठीक। तो ये जो रेटोरिक है, ये जो बातचीत है, ये इस स्पिरिट के खिलाफ जाती है, इसलिए ये थोड़ी सी मसनूई लग रही। तो इस वक्त अगर वो पाकिस्तान को सज़ा देने की बात करें, एक पेन थ्रेशोल्ड की बात करें फाटा में या मुजाहिदीन के लिए, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक। ये भी अप्रोच गलत है क्योंकि पाकिस्तान इतनी पेन उठा चुका है। 35,000 शहदाएँ हमारे अफवाज पाकिस्तान के 3,000 बच्चे भी शहीद हो चुके हैं। इससे ज़्यादा पेन थ्रेशोल्ड बेयर करने की और क्या मिसाल हो सकती है। सो पाकिस्तान में काफ़ी ताकत है इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी कौमी गैरत और इज़्ज़त के लिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनकी रिस्पांस मुनासिब है। अगर मैं इमोशनल लेवल पे जाऊँ, प्लेन पे जाऊँ तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एज अ स्टार्टर इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। बिकॉज अगर आप चीखे ना, एक आदमी आँख पे चिल्ला रहा हो और आप उसको आराम से जवाब दें, तो आप उतने ही क्रेडिबल रहते हैं जितना चिल्लाने वाला है शायद उससे ज़्यादा क्रेडिबल हो। जवाब अगर मुनासिब हो, ठोस हो और उससे पीछे दिल हो, ठीक, नियत हो। मेरा ख्याल इसमें नियत है एक बात।
دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس وقت امریکہ کی سپورٹ میں نہیں ہے. وقت اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, وقت مجاہدین کے ساتھ ہے, افغانوں کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. اور اس وقت پاکستان ایمرج ہو چکا ہے 10 سال کی جد و جہد کے بعد, کشمکش کے بعد, قربانیوں کے بعد, ایز دی کی پلیئر ٹو دی پیس. میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک, اس ریجن میں افغانستان میں امن نہیں آپ ہو یہ سکتا. فرما رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ تو ہم تھے ہی, جی لیکن اب ہم پیس کے لیے بھی کنجی جو ہے وہ پاکستان کے پاس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بنے رہے, دہشت گردی کا شکار رہے, اس کے ورچو سے, اس قربانی کے ورچو سے آپ آٹومیٹکلی فرنٹ رنر ہیں. انڈیا نہیں ہو سکتا, انڈیا نے کوئی قربانی نہیں دی. جیوگرافیکلی آپ افغانستان سے متصل ہیں. میں ایک بڑی باریک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں. ہم بہت دفعہ ہنستے بھی ہیں, لوگ کچھ مسکراتے بھی ہیں کہ جی انہوں نے کہا افغانستان پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. میں اس کو ریورس کرتا ہوں, پاکستان افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ٹھیک, پاکستان کے بغیر افغانستان زندہ نہیں رہ سکتا, اکنامکلی, سوشلی, معاشرتی, ہر لحاظ سے. سو پاکستان افغانستان کی ضرورت ہے. ہم کی پلیئر ہیں امن کی ارینجمنٹ کے لیے, اور امریکہ کو ابھی ہمیں دھمکانے کی بجائے ہمیں ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ ہم آگے آئیں اور اپنے انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں اور دنیا کے امن کے قومی مفاد میں ہم اپنا رول پلے کریں. اگر امریکہ یہ نہیں بھی کہے گا, یہ ہمارا ایسا حق ہے جو وقت ہمیں عطا کر دے گا. جن صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ایڈمرل صاحب یہ فرما دیجئے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ویتنام میں جو کچھ ہوا تھا, اور جب امریکہ کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک کمبوڈیا جو ہے اس کا ایپیسوڈ ہمارے سامنے ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کمبوڈیا بنا دیا جائے گا, یا کیا ہم کمبوڈیا بنیں گے؟ اس پر ذرا آپ اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے. دیکھیے, جنرلی میں جنرل صاحب سے متفق ہوں, بالکل انہوں نے صحیح کہا. لیکن پاکستان کو اس وقت بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ یہ جو ہے ایک اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. اپنی جو فیلیئرز ہیں امریکہ کی, جس میں کہ 60-70% علاقے طالبان کے کنٹرول میں ہیں, اوپر سے الیکشن آ رہا ہے, اوپر سے ان کی ان امپلائمنٹ ہے, اوپر سے اکنامک کنڈیشن ان کی دیکھ لیں کیا ہے, تو وہ اپنے یہ جو ہے کہ جس طریقے سے وہ نکل رہے ہیں اور مجبور ہو کے نکل رہے ہیں, ورنہ جو سرج آپریشن ہوئے تھے اس کا یہ رزلٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ان کے سرج آپریشنز کا اس سے کہیں زیادہ وکٹری ان کو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک, لیکن وہ ایک ان کا وہ جو اپنا وہ سیویئر ہے ابھی کہ پاکستان کے آپ بلیم کریں کہ ان کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو رہی ہے. اور پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانی دی ہے, اور میں بالکل جنرل صاحب نے صحیح کہا, یہ ہم امن کی کنجی ہیں, بیکاز یہ دروازہ ہے. انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں کتنی بڑی اکانومی ہے, اور سینٹرل ایشیا کی اکانومی, یہ دروازہ جب تک بند ہے یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات میں یہ کہوں کہ ہم سب بھول جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اور میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو بھی جن لوگوں نے بھی, اب ڈیسیجن غلط تھا یا صحیح تھا اس پہ بحث نہیں کریں گے, لیکن جو مینجمنٹ تھی وہ صحیح تھی. کہاں غلطی ہوئی؟ پچھلے 3 سالوں میں جو ہم نے مینجمنٹ کی اس پرابلم کی, اس وار آن ٹیرر کی, وہ بہت پور تھی, بہت غلط تھی, پولیٹیکلی بھی اور ملٹریلی شاید اس میں وہ اتنا ظاہر نہیں ہوئے. پچھلے 3 سالوں میں جو پیش رفت ہوئی امریکہ کی, جیسے ان کو کھلے ویزے دیے گئے, جیسے ان کو بالکل سسرالیوں کا سا ان کا جو ہے بیہیویئر کیا گیا, تو وہ جو ہے, ہم ہیں تو رشتہ دار ہی, ہم 47 سے رشتہ دار ہیں, ہم غریب رشتہ دار ہیں, تو رشتہ داروں میں آپس میں کھٹپٹ تو ہوتی ہے, اور غریب رشتہ دار جو ہمیشہ ہے وہ نیچے ہی لگا رہتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ابھی ہمیں جو ایک امیر رشتہ دار ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے, وہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. یہ سب تو درست ہے. کمبوڈیا والی بات پر آئیے. کمبوڈیا والی بات تو دیکھیے, ان کی ہر جگہ ہزیمت ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈنی تھی, اور انہوں نے ابھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو جو ہے یہ جو وہ شیر اور بھیڑیے والی بات ہے نا, وہ بھیڑ اور شیر والی بات, کہ وہ شیر اپ سٹریم پانی پی رہا ہے اور بھیڑ کو کہتا ہے کہ تم ہمارا پانی گندا کر رہے ہو. تو یہ تو ایک چودھری سٹائل کی بات کر رہے ہیں, لیکن کہ لوگوں کے سامنے بالکل یہ ننگے ہو گئے ہیں. مورلی بھی جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں, مورلی ایتھیکلی
وہ ننگے ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک بہانہ ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے اور انڈر پریشر لایا جا رہا ہے تاکہ ہم اور الجھیں اور ہم کریں, اور ان کی جو سٹینڈ پوائنٹ ہے ہم اس کو ویریفائی کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم اگر ان کے پوائنٹ آف ویو کو ہم ویریفائی کرنے کے لیے ہم اور اس میں الجھ جائیں. لیکن اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, نہ تو ہم ان سے لڑائی مانگ رہے ہیں نہ لڑنا چاہیے ہمیں. لیکن جو فرم جواب ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا بگننگ ہوئی ہے. ایک جو بہاؤ کو روکا گیا ہے, کہیں تو روکا گیا ہے. ایڈمن صاحب آتے ہیں واپس آپ کی طرف. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے, میرا سوال ابھی تشنا ہے, میں واپس جنرل صاحب کے پاس بھی اسی سوال کے ساتھ آؤں گا کہ کیا ہم کمبوڈیا بنیں گے, کیا ہمیں کمبوڈیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ حقانی نیٹ ورک جو متھ ایک بنی ہوئی ہے جسے اس وقت امریکہ ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے اوپر ہر طرح کی الزام ترازی کر رہا ہے, وہ پکتیکا پروونس میں بھی ہیں, وہ پکتیا میں بھی ہیں, وہ خوست میں بھی ہیں. نہ صرف یہ, وہ کابل میں بھی ہیں اور کابل کے ارد گرد سارے صوبوں میں بھی ہیں. اب ایسی صورتحال میں کابل یا کابل کے ملحقہ علاقوں میں کوئی آپریشن کرنے کے لیے لوگوں کو بارڈر کراس کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں امریکہ کی یہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ حقانی سب سے زیادہ ٹرینڈ اور سکلڈ جنگجو ہیں. یہ حقانی ہمارے گلے کیوں ڈالا جا رہا ہے, مجھے اس پر آپ ذرا روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب دیکھیں, ایک تو حقانی نیٹ ورک کے لیڈر سراج الحقانی ہیں, انہوں نے بھی 5 دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ اب حقانی نیٹ ورک کی کوئی پریزنس نہیں ہے نارتھ وزیرستان میں, اور ان کے تمام آپریشن جو ہیں ان کے افغانستان, ایسٹرن افغانستان, وہاں پہ ان کے بیسس سے ہو رہے ہیں. اور آخری انٹرویو رائٹرز کو بھی انہوں نے افغانستان میں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ امریکنز حقانیز کو اور طالبان کو ڈیسائسولی ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں کر سکے, ٹھیک, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیس پروسیس کے ذریعے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا جائے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان پہ اور خاص کر رسول ISI پہ اور آرمی پہ بھی یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ حقانیز کو ڈیلیور کرے ٹو دی امریکنز, کہ وہ ان کو پیس پروسیس میں لے کے آئیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں سے کہ جب ایک تو پہلی بات ہے حقانیز کے ساتھ ہمارا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے. حقانیز نے, یہ تو جنرل پاشا نے وہاں امریکہ والوں کو بھی بتایا کہ ہمارے رابطے ہیں. جی دیکھیں, لیکن ہم کنٹرول اور کمانڈ ہمارے پاس نہیں ہے. میں رابطے کی بات میں کلیئر کر دوں, میں سمجھتا ہوں طالبان ہو یا حقانیز ہو, نہ صرف ISI کے ان کے روابط ہیں, بالکل ہیں, یہ تو تاریخی روابط چلنے افغان جہاد سے, بلکہ جتنے باقی جو انٹیلیجنس گروپس ہیں, یہ بڑے CIA, یہ انڈین انٹیلیجنس, ان کے بھی ان کے ساتھ روابط ہیں. آپ دیکھیں طالبان کے ساتھ بیہائنڈ دی ٹیبل. میں اگر ایک چھوٹا سا حوالہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ جب جلال الدین حقانی ریگن کے دور میں امریکہ گئے تھے تو ہیڈ آف سٹیٹ کا انہیں آنر اور پروٹوکول دیا گیا تھا. پھر حکمت یار, گلبدین حکمت یار گئے, ان کو بھی ورلڈ ہیڈ آف سٹیٹ کا درجہ, اس وقت چونکہ سوٹ کرتے تھے تو سب ٹھیک تھے. اب دوسری بات بڑی اہم, ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ISI اس قسم کا کوئی غلط قدم اٹھائے گی یا پاکستان آرمی کہ وہ حقانی نیٹ ورک کو انفلوئنس کرے اور گائیڈ کرے کہ بھئی تم جاؤ اور افغانستان کابل میں جا کے امریکن ایمبیسی اور نیٹو ہیڈ کوارٹر پہ 12 سپٹمبر کو حملہ کرو. یہ انکمپریہنسبل ہے, پہلی بات. دوسری, یہ بھی ہم بات ماننے کو تیار نہیں, یہ لاجک کو ڈیفائی کرتا ہے کہ یہ نارتھ وزیرستان سے نکلتے ہیں, 300 کلومیٹر ڈیپ انٹو افغانستان جاتے ہیں, ان کو کنٹری سائڈ میں پہ حملے کرتے ہیں, کابل میں حملے کرتے ہیں اور وغیرہ, اور پھر واپس پاکستان آ جاتے ہیں, اور ان کو انٹرسیپٹ کرنے, ان کو چیلنج کرنے والے نہ US ڈرونز ہیں نہ US فورسز ہیں. تو یہ بات بھی ہم بلیو نہیں کر رہے. سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو حقانی نیٹ ورک کو ایک بوگی بنا کے پاکستان آرمی کو ایک ٹریپ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طرح نارتھ وزیرستان میں جائیں اور وہاں پہ تحریک طالبان کی جو اتنی ہیوی کانسنٹریشن ہے, وہاں آرمڈ ٹرائبل گروپس اور ہیں, کسی طرح پاکستان آرمی ان سے الجھ جائے, اور اتنی الجھ جائے, انٹینگل ہو جائے کہ ان کے لیے پھر نکلنا مشکل ہو جائے. تو وہ جو ان کا مقصد ہے کہ ہم نے آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ اس کو کمزور کیا جائے, ہم نے ISI کو اتنا بلیم کرنا ہے, اتنا ڈیفیم کرنا انٹرنیشنلی کہ ان کو ہم کہیں گے جی یہ تو روگے دار. بریگیڈیئر صاحب, ISI کی بات آپ نے کی, ISI بھی بہت ہی ہائی لائٹ پوائنٹ رہا ہے. امریکہ نے فوکس کیا ہوا ہے ISI کو, آج سے نہیں بلکہ پورے 1 سال بھر سے. ایبٹ آباد پیران بیس کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس میں بھی ISI ٹارگٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے لیے چلتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے ISI کے رول اور ISI کے بارے میں جو کرٹیسزم ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے لیے چلتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ امریکہ کی طرف سے ISI کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, جیسا کہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے کہا. اس پر میرے خیال سے اپنے مہمانوں سے ہم ان کی رائے لیں گے کہ یہ ISI ٹارگٹ کیوں ہے. ISI نے ایسا کیا کیا ہے پچھلے 10 سال میں جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اندر بہت اہم رول تھا, بجائے اس کے کہ اس کے رول کی تعریف کی جائے الٹا اس کو ٹارگٹ کیا گیا. جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں, آپ پوری ISI کی تاریخ سے واقف ہیں, آپ نے پوری یہ جنگ, افغان جنگ جو ہے اب بھی دیکھی ہے, اس سے پہلے جب سوویت یونین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. یہ ISI ٹارگٹ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ISI اس وقت دنیا کی بہترین آپریشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ٹھیک, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, پاکستانی ایجنسی ہے. ISI کے ایکسپلائٹس جو ہیں اور اس کی جو تنظیم ہے اور اس کی جو لیڈرشپ کا سسٹم ہے اور اس کا جو ویژن ہے وہ بہت ہسٹورک ہے اور لانگ ٹرم اس کا بیسس کے اوپر ہے. ISI اس وقت ایک سینٹرل پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوتی ہے اس ریجنل سیناریو میں. ٹھیک, CIA کا وہ انفلوئنس جو ورلڈ اوور ہوتا تھا اور ہے وہ بہت ہی ابھی پیریفرل ہوتا جا رہا ہے. ISI کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ 30 سال کی تاریخ سے ISI اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹلی لازم و ملزوم بن چکے ہیں. ٹھیک, یہ جو ISI کا کلاؤٹ ہے, جو ISI کی طاقت ہے, اس کی قابلیت ہے حالات کو شیپ کرنے میں, ان کی سمت کو متعین کرنے میں, امریکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ISI کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا کام کریں, ہمارے اہداف کے لیے آپ کیوں نہیں کام کرتے, اور اپنا ملکی مفاد چھوڑ دیں, اپنا ملک صرف ہمارے لیے کام کریں. ہمارے لیے کام کر دیں. نو ISI اور آرمی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ہماری اسٹرینگتھ کیا ہے. ہمیں ابھی ایک پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے ان سے بات کرنی ہے جو ہم پچھلے 8 مہینے جیسے آپ نے فرمایا 1 سال سے ہماری طرف سے میسیجز جا رہے ہیں, ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہیں جس سے امریکہ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ پاکستان ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ٹھیک, اور پاکستان ان کی ہر بات ماننے کو اس سال تیار نہیں ہے. یہ جو بات کی ہے 4-5 سنکرونائز سٹیٹمنٹس دی ہیں, یہ ایک فرسٹریشن کا نتیجہ ہے نمبر 1. ٹھیک, نمبر 2 یہ ہے, اور ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہے. رائٹ جی, نمبر 2 یہ ہے کہ جب ان کو لگ رہا ہے ملٹریلی فیلئر ہو چکی ہے, ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ربانی صاحب کی تھی کہیں پہنچی نہیں ہے, سو ابھی ان کو فکر ہے کہ ہم نے نکلنا ہے اور حالات اس طرح کے نہیں بن رہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کے سناریو سے نکل سکے. سو ISI بیکمز دی ٹارگٹ. لیکن یہ جو ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے وہ اپنے ہدف سے اور دور ہو جائیں گے. صرف ISI انٹیگنائز نہیں ہوگی, ملٹری انٹیگنائز ہو چکی ہے, سیاسی لیڈر انٹیگنائز ہو چکے ہیں, اور سب کے سب سے بڑی بات عوام انٹیگنائز ہو چکے ہیں, اور وہ اس پش کو ڈو مور کو پسند نہیں کرتے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس ٹیکٹکس ٹریک کو امریکن چینج کریں, مفاہمت میں آئیں, پاکستان کی جو سنٹرالٹی ہے اس پورے سناریو میں اس کو ایکسیپٹ کریں, ISI کا جو انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر اس کو مانیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی, ربانی صاحب ایک تاجک تھے, ٹھیک, ناردرن الائنس کے ریپرزنٹیٹو تھے. سارا جو اس وقت سینٹر آف گریوٹی ہے افغانستان میں وہ پشتون ہے اور مجاہدین ہے. تو آپ کس طریقے سے ان سے ربانی صاحب سے توقع کر رہے تھے کہ براڈ بیسڈ ایک سسٹم وہ آرکیٹیکٹ کر لیں گے؟ وہی نہیں. کرزائی صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی ویٹ لیس ہیں بیکاز امریکن پروڈیجی ہیں. سو اس وقت کریڈیبلٹی جو ہے وہ مجاہدین کی ہے, اس کے ساتھ ISI کی ہے, پاکستان کی اور پشتون کی ہے. اس وقت کوئی 1.5-2 کروڑ پشتون تو پاکستان میں آیا ہوا یہ ہیں ریئل پلیئر, ریئل پلیئرز ہیں جنہوں نے ہی فیوچر ڈیسائیڈ کرنا جی. ہے. میں دوسری عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں ہمیں مین پلیئرز کی پرسنالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. احمد شجاع پاشا صاحب کو میں جانتا ہوں, ہی از ناٹ اے پش اوور, دلیر آدمی ہے, جرت والا ہے, سوچنا سمجھنے والا. کیانی صاحب مدبر آدمی ہے, لانگ ڈسٹنٹ پلانر ہے, اور اس نے بڑے ڈیلیکیٹلی ایک ڈیلیکیٹ سچویشن کو اچھا ہینڈل کیا ہے. میں زرداری صاحب کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں.
contrary to the public perception. General perception. This man is also a player. He is not a pushover. So چاہیے کیا اس وقت کہ امریکنز ویزیبلی آپٹیکلی دکھاوے کے طور پہ ہماری عزت کریں. وی آر ناٹ کمبوڈیا. آپ نے سوال کیا تھا, میں مختصر عرض کرتا ہوں. کمبوڈیا میں ویتنام نے اس سے پہلے ویٹ کانگ نے امریکہ کی کشتیاں جلا دی تھیں, ٹھیک, اور انہوں نے جانا تھا. افغانستان میں 2 فورسز ہیں. امریکہ ہیز ناٹ لاسٹ ہوپ بیکاز ناردرن الائنس ابھی بھی سپورٹو ہے. ٹھیک, پشتون نہیں ہے تو وہ برننگ آف بوٹ والے کس سے مگر میجورٹی پشتونز کی ہے. رائٹ جی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یو کین یوز ناردرن الائنس لڑائی کے لیے استعمال کر سکتے ہو. میں نے پہلے عرض کیا ہے امن کے لیے پشتون کو ماننا پڑے گا. اس کی تعداد, اس کی جو استعداد ہے, اس کی جو صدیوں سے پشتون رول کر رہا ہے افغانستان میں, ہسٹری بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ماننا پڑے گا. امریکہ کو مجاہدین سے بات کرنی پڑے گی اور امریکہ کو ریکویسٹ کرنی چاہیے پاکستان کو اور ISI کو کہ ہماری مفاہمت کرا دیں جو ہم اپنے قومی مفاد میں ہم کرانے کو. جی جنرل صاحب, یہ آپٹیمسٹک نوٹ ہے, اس کے اوپر بعد میں اینڈ میں بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں, اس سے پہلے کہ وائس ایڈمرل صاحب سے بات کی جائے. یہ فرمائیے, یہ ISI کو ٹارگٹ کرنے کی بھی ایک طویل لمبی داستان ہے اور اس کی وجوہات بھی اب تو عام آدمی سمجھنے لگا ہے, کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کو وہاں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. امریکہ کے کمپلیٹ کنٹرول میں ISI نہیں ہے, جو کہ اس کی خواہش ہے کہ ایسا ہو. آپ یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں اب جو سیناریو آ رہا ہے اس دھمکیوں کے بعد, ہاؤ امپورٹنٹ از ISI's رول, اور کیا ISI اور فوج کی ٹاپ لیڈرشپ ایک پیج پر ہے؟ پہلی بات, ISI اور فوج کی ٹاپ لیڈرشپ 100% ایک پیج پہ ہے. ٹھیک, آپ کو معلوم ہے کہ ISI کی لیڈرشپ, مڈل آرڈر لیڈرشپ, جتنے آفیسرز ہیں وہ زیادہ آرمی سے ہی آتے ہیں, نیوی سے بھی ہیں, ایئر فورس سے ہیں, لیکن میری نظر میں ٹوٹلی آن دا سیم پیج. میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میری نظر میں 3 بڑے اہم ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ISI کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ان ایڈیشن ٹو واٹ جنرل صاحب نے سیڈ. نمبر 1, افغانستان میں جو انڈین انفلوئنس ہے, انڈین فیکٹر ہے, اور جس طرح را کو وہاں پہ امریکن اور CIA نے اجازت دی ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا اگر آج ISI کمزور ہوتی ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے بہت اہم بات کی, قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی, اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک سے بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہے, کیونکہ یہ تاثر صحیح ہے. بالکل صحیح. آج اگر خدا نخواستہ ISI کو کمزور کر دیا جاتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ افغانستان سے جو آلریڈی بلوچستان میں آگ لگائی گئی ہے, اور میں کہتا ہوں ٹوٹل را اور CIA کے کمبینیشن کے ساتھ, تو آپ دیکھیں کہ وہاں حالات اور کتنے خراب ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ کی کونسلیٹ جو ہے اس میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, جس میں بالکل آرمی بھی آتی ہے, ISI بھی آتے ہیں, انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا ہے, مزاحمت کی ہے باوجود تمام تر پریشر کے. دی امریکنز آر ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ان کو ایک پرماننٹ فٹ ہولڈ ملے جو ان کے باقی گرینڈ ڈیزائن تھے. تیسرا, جو ریمنڈ ڈیوس سے پہلے جو پورے کوورٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک جو پاکستان میں امریکن نے اسٹیبلش کیا تھا, جس میں بلیک واٹر تھی, XC پرسنلز تھے, سارے تھے, اور بڑا وہ کامیاب نیٹ ورک ہو, اور بڑا انہوں نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نیٹ ورک, پیرلل نیٹ ورک تھا جو ISI کو چیلنج کرنے کے موڈ میں تھا اور انڈیپینڈنٹ آپریشن کرا تھا. اس کو امریکن نے, میرا خیال ریمنڈ ڈیوس واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اس کو پھر ISI نے بسٹ کیا, اس کو بریک کیا, اور مزید اب وہ اجازت نہیں دے رہے کہ جی اب جو ویزے ہوں گے, جو کچھ ہوگا وہ پرانے سسٹم کے مطابق ISI سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کلیئر کرے گی تو وہ لوگ باہر آئیں گے. بلوچستان کے حوالے سے امریکہ کے کیا پلانز ہیں؟ آپ وائس ایڈمرل صاحب ہو کے آئے ہیں بلوچستان, اور وہاں کے لوگوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بھی یہاں بھیجیں. امریکہ کے بلوچستان میں کیا عزائم ہیں؟ بلوچستان میں اس وقت امریکہ جو ڈرٹی پلیئر بنا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے آپ ہمارے ناظرین. دیکھیے, یہ امریکہ جو ہے بلوچستان میں, یعنی کہ پشتون اور بلوچ آبادی وہ یکجان دو قالب تھے, صدیوں سے تھے. آج کی یہ پوزیشن ہے کہ کوئٹہ میں ڈیوائیڈنگ لائن ہے اور پشتون اور بلوچ اپنے آپ کو سیپریٹ اینٹی سمجھتے ہیں. امریکہ بلوچوں کو وہ لالی پاپ دے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یار اگر ہمارا یہ 7th فلیٹ آ کے عریبین سی میں آ کے کھڑا ہوتا ہے,
اگر ہم سعودی عرب کو کور دے سکتے ہیں، یو اے ای کو کور دے سکتے ہیں، بحرین کو دے سکتے ہیں، عمان کو دے سکتے ہیں، تو تم اتنے ریسورسز والا ملک ہو کہ تم خود میں سے ایک ایک شہزادہ جو تمہارا ہے، مری جو ہے وہ قطر بن جائے گا، بگٹی جو ہے وہ بحرین بن جائے گا، وہ ہے کویت بن جائے گا. وہ انہوں نے ان کو، لیٹ می ٹیل یو، آئی ہیو نو ڈاؤٹ دے ہیو ٹیکن دیم آن بورڈ. اور بلوچوں کو یعنی یہ تو بہت ہی گھنونی سازش کی میں طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ. میری اپنی یہ ایک میری اپریسیشن یہ ہے کہ یہ کر چکے ہیں وہ. آج آپ کا بلوچ جو ہے، جو پرٹیکولرلی جو ان میں سے اپر لیول کے جو ہیں، دے آر ناٹ ود یو. یو کی ناٹ سے پاکستان زندہ باد، آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے ہیں. اور پشتونوں کو وہ کوئٹہ سے لے کے، بخاری صاحب ابھی ذرا ہم سب بیٹھے ہیں، آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ ایک قوم جو پس رہی ہے وہ ہے پشتون قوم. پشتون کو کوئٹہ سے لے کے سوات تک پھینٹی لگائی جا رہی ہے، اور بارڈر کے دونوں طرف جو مر رہے ہیں وہ پشتون ہیں. وائی؟ بیکاز کابل پہ، جیسے جل صاحب نے اشارہ کیا، کابل پہ پشتون کنٹرول از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کو یاد ہوگا کہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ ٹھیک. آپ کے دشمنوں کے علاوہ کچھ دوست بھی آپ کے اس میں شامل تھے. ایون ٹرکی واز سپورٹنگ ناردرن الائنس. تو یہ ہے کہ اگر پشتون قوم ادھر آتے ہیں تو دیر از اے فیلنگ کہ وہ جو ٹرکک اوریجن کے لوگ ہیں، دے فیل تھریٹنڈ کہ یہ پشتون کا پش اوور ادھر ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جو ایک میرے خیال سے اس پر بات جاری رکھتے ہیں. ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ابھی مسئلہ پیدا ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہے وہ اس کا انیشیٹر ہے. ایبٹ آباد، مہران اور گوادر، اس کے حوالے سے بات کریں گے. خصوصاً اس وقت ایک وقت ہے بریک کا. بریک کے لیے چلتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ابھی بہت سارے موضوع ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی. افغانستان میں جو کچھ ہزیمت کا سامنا امریکہ اور اس کی افواج کو ہے، اس کے حوالے سے جو بیانات ہم نے امریکی لیڈرشپ، جو عسکری بھی اس میں شامل ہے اور سیاسی لیڈرشپ بھی شامل ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور بات جو ہے وہ کافی ڈائمنشنز میں ہو رہی ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی، جو بریک میں جانے سے پہلے ہو رہی تھی. جنرل صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ بلوچستان کو بھی کافی عرصے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے امریکہ کے پلانرز نے بھی، امریکہ کی فوج نے بھی. کبھی وہ وہاں شورا کی بات کرتے ہیں، حقانی شورا کی، اور بھی بہت ساری تکالیف ان کو ہیں بلوچستان سے. یہ بلوچستان میں کیا عزائم ہے امریکہ کے، اس کے اوپر ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز. جی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو پورے خطے میں امریکہ کا جو بنیادی ایک ہدف تھا وہ چائنا کو کنٹین کرنا بھی تھا. ٹھیک. اور ہے جی. اور جو ریسورسز ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے، ابھی ایک دفعہ کوئی کہہ رہے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے، اس میں بہت ریسورسز ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے. ٹھیک. ان کو نہ صرف ایکسیس حاصل کرنا، ان کو ڈینائی کرنا، یہ دونوں ہیں. اپنی قبضے میں لانا اور چائنا کو ڈینائی کرنا، کیونکہ چائنا ریسورس کا سب سے بڑا جو ہے وہ استعمال کرنے والا ملک بن چکا ہے. ٹھیک. اس کو ڈینائی کرنا ہے، یہ تو ان کا ہدف تھا. افغانستان کا سلوشن جب تک نہیں ہوتا پیسفل، ان کا یہ ہدف پورا نہیں ہوگا امریکہ کا. بلوچستان اس کی ایکسٹینشن ہے کہ جب سینٹرل ایشین ریپبلک، افغانستان اور بلوچستان آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے تو بلوچستان اس انرجی کوریڈور کا حصہ بن جاتا ہے، اور گوادر جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہو جاتی ہے اس سیناریو میں. پاکستان چونکہ اونر ہے گوادر کا اور بلوچستان کا، یہ ہمارا ملک ہے. ٹھیک. سو پاکستان اس کو اپنے مرضی سے آرٹیکولیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چائنا کو ہم ڈینائی کر دیں، کیونکہ چائنا ہمارا سب سے بڑا سپورٹر ہے. اور ان بیانات کے بعد بھی آج چائنا نے بھی بیان دے دیا ہے پاکستان کی سپورٹ میں. جی. اور ان کے نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں 26 ستمبر کو. عرض یہ کرنے لگا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ ابھی جو دنیا کے معروضی حالات ہیں بدل چکے ہیں. چائنا کھل کے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ بڑا ان لائک چائنا. ریالٹیز بھی بدل چکی ہیں اور عالمی حالات میں بھی تبدیلی ہے. جی ہاں، فنڈامنٹلی بدل چکی ہیں. اس گراؤنڈ چینج کو امریکہ کو سمجھنا چاہیے. پاکستان اکیلا نہیں ہے.
احمدی نژاد کس طرح کا بیان دے کے آئے ہیں، ترکی نے اسرائیل اور یو ایس اے کے ساتھ کیا کیا ہے، پیلسٹائن نے اپنی ڈیکلریشن کر دی ہے. کیا یہ بہت بڑے انڈیکیٹرز نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ یعنی ان کو کسی طرح سے انڈرمائن آپ نہیں کر سکتے. ایڈمرل صاحب، یہ اب موضوع آ گیا آپ کی مرضی کا اور آپ کی اسپیشلائزیشن کا، گوادر. دیکھیے گوادر پر چین کی طرف سے یہ بیان کہ ہم اس کو ایک نیول بیس میں ڈیولپ کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی کافی ایڈوانس سٹیج میں ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر گوادر بن جاتا ہے تو امریکہ کو کس نوعیت کی تکلیف جو ہے وہ اس سے لاحق ہوگی؟ امریکہ آیا ہی میں کہوں گوادر کے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا. دیکھیے جو زار نے ڈریم دیکھی تھی وارم واٹر پورٹس کی، تو امریکہ نے کہا مائی گاڈ یہ کتنی اچھا خواب ہے، لیکن اس نے کہا یہ خواب ہے کسی اور کا، اسے دیکھتا کوئی اور ہے. تو اس نے خواب دیکھنے والے کو ہمیں استعمال کر کے توڑ دیا. اب جو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ نہ صرف وہ اس خواب کو میٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 5 لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. گوادر ان سب کی کامن پورٹ ہے. ٹھیک. اور یہ خطے کی زندگی بدل دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو امریکہ کو یہ ڈر ہے، اور دوسرا یہ جو ہے، ابھی میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم تھوڑا سا پاکستان میں ہم بلوچستان کو وہ اٹینشن اور پرائرٹی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن آپ نے بڑا اچھا، جو کہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ISI کا وہاں پہ، اور دیکھیں ایک اور بات ہے، آج ہمارے جو تعلقات ہیں ایران سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ہزارہ اور ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ان کو اتار کے مارا جا رہا ہے. 2 دن کنزیکٹیو یہ چیزیں ہوئیں. تو یہ سارے کون کرا رہا ہے؟ یہ CIA کرا رہا ہے. تو ہم اگر بجائے یہ کہیں کہ حقانی نیٹ ورک ہم پاکستان سے وہ کرا رہے ہیں، تو وہ ہمارے اگر ادھر کرا رہے ہیں تو ہم بھی تو کوئی کہنے والا یہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایبٹ آباد والا واقعہ تھا، اس کے بعد ہمارے جو ملٹری کمانڈر تھے، اور یہ انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. اگر امریکہ مورل بیسس پہ ISI کو اسامہ آپریشن میں آن بورڈ رکھتا تو شاید ہمارا یہ کمانڈرز کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنا بٹرے کیا امریکہ نے کہ انفارمیشن شیئر کر کے اور آئسولیشن میں رکھ کے حملہ کر دیا. دیکھیے ISI نے جتنی ہم لوگوں نے کولڈ وار میں ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے ہمارے انٹرسٹ تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو فلی سپورٹ کیا. اور ریگن ان کو سیویئرز آف مین کائنڈ کا بات کرتا رہا. ISI کو جس طرح انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی غلط یہ تھی پالیسی. ISI کو جب لیٹ ڈاؤن کیا انہوں نے خود جو اپنا ایک بیلنس تھا اور جو اپنا ایک کانفیڈنس تھا اس کو شیک کیا. اور جب ISI نے اور جب ملٹری اسٹیبلش نے اب تھوڑی سی تنابیں جو کسی ہیں تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں. ٹھیک. برگیڈی صاحب، جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے جنرل کیانی صاحب نے امریکہ کی ان دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سمت میں اور صحیح سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ انہوں نے کیا اور وہ زبان استعمال کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ زبان استعمال ہونی چاہیے؟ بہت صاحب، جنرل کیانی کا جو سٹائل ہے، میرے ساتھ ہم نے سٹاف کالج اکٹھے کیا ہے کوئٹہ میں 95 میں، تو جنرل کیانی کا سٹائل جو ہے وہ بڑا سافٹ سٹائل ہے، یعنی دھیما پن ہے ان کے مزاج میں، لیکن وہ جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بات کر جاتے ہیں اور میسج کنوے کر دیتے ہیں. انہوں نے میسج یہ کنوے کیا مائک مولر صاحب کو کہ آپ خدا سے ڈرو. آپ جب میرے ساتھ جب ہماری میٹنگز ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی کیا ڈائنامکس ہے، آپ کو سب یو آر کنونسڈ، اور پھر جا کے آپ نے اس کمیٹی کے سامنے آپ نے اس قسم کی غلط بیانی اور اوور ایگزیجریشن کی. تو میرا خیال ہے وہ تو میسج انہوں نے کنوے کر دیا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ہینا ربانی خر صاحب نے 2 جملے بول دیے ہیں، ظاہری بات ہے کیانی صاحب DG ISI وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی 2 جملے بولے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ کلیکٹیو نیشنل رسپانس ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں آ رہا سامنے. مثال کے طور پہ آئی ووڈ سے کہ یہ تو میڈیا کو کریڈٹ ہم دے رہے ہیں کہ 2 دن سے میڈیا نے قوم کو، لیڈرشپ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی امریکن تھریٹس کو لائٹلی نہ لیا جائے اور قوم کو موبلائز کیا جائے. خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کوشش برابر ہوئی ہے اور ہماری لیڈرشپ جاگی ہے. لیکن میں بخاری صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ٹھیک ہے
اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, جو میجر پولیٹیکل پارٹیز, وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہی. گو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ جو پارلیمنٹ میں سیشن ہونا چاہیے, لیکن ایک دو اہم ادارے ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے. نمبر 1 پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی, رضا ربانی صاحب وہ کہیں نظر اور نہیں آ رہے. پارلیمنٹ ایز اے ہول, جو پارلیمنٹ ایز اے, اور سب سے زیادہ قومی سلامتی کا جو ہائیسٹ ادارہ اس وقت ہے, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل تو پاکستان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از دی ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ, جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں. اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں, تینوں سروس چیفز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کا 2 دن پہلے اجلاس ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک کلیکٹیو رسپانس, جس آپ نے کہا نا, جی جی, نیشنل رسپانس, ایک کیبنٹ کا بھی ایمرجنسی سیشن, اس کا بھی ایمرجنسی سیشن ہونا چاہیے کہ واٹ شوڈ بی آر نیشنل رسپانس, کہ ہم امریکن کو یہ میسج دیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ ان غلط فہمیوں کو نہیں تسلیم کرتے, اگر آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کے تھرو اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, ڈیفیوز نہیں کرتے, اینڈ آپ بضد ہیں کہ آپ نے پاکستان پہ کوئی اسٹرائک کرنی ہے, دین پاکستان ہیز دا رائٹ, پاکستان ہیز ریزرو دا رائٹ ٹو retaliate and defend its sovereignty. And it will. اور جو ہونا چاہیے اور میسج دینا چاہیے ہمیں. جن صاحب, یہ 2-3 دن میں جو ٹمپریچر ہمارا ہائی ہوا ہے, اس کا ایک نتیجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل کمانڈ کے جنرل جیمز صاحب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. کیانی صاحب سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور مجھے اس بات پر بھی بہت خوشی ہے کہ پہلی دفعہ جنرل کیانی نے بجائے ان کی شکایات سننے کے خود ان سے پروٹیسٹ کیا ہے کہ جو حملے پاکستان پر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس ملاقات پر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گراؤنڈ چینج ہو چکی ہے اور ابھی ایک ابتدا ہے. اس کی اساس جو ہے وہ ہوگی قومی یکجہتی کی ویزیبل ایک شکل. ٹھیک, وہ جس کو ہم نیشنل رسپانس کہہ رہے ہیں. نیشنل رسپانس کہہ رہے ہیں. نیشنل رسپانس کو آرگنائز کرنا پڑے گا اور آرٹیکلیٹ کرنا پڑے گا ورلڈ میڈیا میں اور پاکستان میں. جوں یہ نیشنل رسپانس جو ہے وہ طاقتور ہوتی جائے گی تو امریکہ کی سٹانس ٹون ڈاؤن ہوتی جائے گی. نمبر 1 اس لیے کہ پاکستان کے اندر اتنی انہیرنٹ الحمدللہ طاقت ہے. اس کی آرم فورسز اس وقت 10 سال سے حالت جنگ میں ہے, بہترین ٹرینڈ آرم فورسز ہیں اس وقت دنیا کی. نمبر 2 جو ہمارا نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ ظاہر ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ استعمال کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ان کا ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے, ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. اور اگر لیڈرشپ کریڈیبل ہو اتنی زیادہ کریڈیبلٹی اس کی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ they should not take us for a ride or for granted. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ پاکستان از ناٹ کمپوچیا, اور پاکستان میں اتنی ریزیلینس ہے کہ اگر کسی نے کوئی مس ایڈونچر کیا, یہ میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں, خاص طور پہ فاٹا میں, فاٹا ول بیکم دی گریو یارڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بہت خوبصورت بات. مختصر وقت میرے پاس نہیں ہے, مختصر یہ فرما دیجئے جی کہ ایبٹ آباد میں ہزیمت اٹھانے کے بعد, اور تکلیف ہے اس کی آرم فورسز میں, یا جو کچھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے, پاکستان کی مسلح افواج کا موریل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مجھے مختصر بتا دیجئے. موریل ماشاءاللہ پاکستان مسلح افواج کا بہت ہائی ہے, اور یہی 2 ادارے جو ہیں پاکستان کی مسلح افواج, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریپو ہے, جو ہمارا کنٹیکٹ ہے سیویلینز کا, ہماری عوام کا جو بھروسہ ہے الحمدللہ وہ انٹیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے ہوش مندی کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور وہ کرنا بالکل وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو پش کرے گا, اور ہمارے ابھی جیسے آپ نے کہا میڈیا نے یہ رول ادا کیا ہے, ابھی ہمیں عوام کو جو ہے وہ ہمیں اس جنون میں تو نہیں لے جانا ہے, لیکن جو امید ہے کہ جو کمپوچیا نہیں بنے گا اور نہیں بن سکتا, جس 2 ملکوں کے جب ہم نے اپنے میزائلوں کے نام غزنوی اور غوری رکھے ہوں تو کبھی ہم کمپوچیا بن سکتے ہیں. ون لائنر. اس وقت قومی لیڈرشپ, سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں, عوام کو کانفیڈنس میں لیں, عوام کو موبلائز کریں ٹو اے لیول کہ قوم تیار ہو کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو عوام, ہماری سیاسی قیادت اور فوج, یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ مل کے اس کا مقابلہ کریں. جناب جاوید صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایڈمرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے, موضوع تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر اور بات ہو سکتی تھی. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی, اور آپ کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں, صورتحال اتنی مایوس کن نہیں ہے. پاکستان
فرنٹ لائن سٹیٹ بھی تھا، پاکستان آج کی پلیئر بھی ہے، تعلق چاہے وہاں دہشت گردی سے ہو یا امن سے ہو، دونوں ہی صورتوں میں پاکستان کے رول کو، پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی کنٹریبیوشن کو کسی صورت انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات امریکہ کی قیادت کو، چاہے وہ عسکری ہے، چاہے سیاسی، چاہے سفارتی، یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے انہیں کہ پاکستان کو بلی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دن گئے جب ایک جرنیل نے ایک ٹیلی فون کال پر ہتھیار ڈال دیے تھے یا ان کی بات مان لی تھی۔ اب امریکہ کو یہاں کچھ بھی کرنے کے لیے ایک مضبوط قوم، ایک مضبوط فوج اور ایک مضبوط جذبے کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہی وہ امید ہے جس سے قوم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔